अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं ज़ैनब जतोई। मैं हूं ज़शान बशीर। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल की, जहां इंतहाई गर्मा गर्मी देखी जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक के बाद एक बड़ा धचका। 9 मई के वाक़े के बाद PTI रहनुमाओं की जानिब से सियासत और पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। PTI की सीनियर रहनुमा शीरी मज़ारी ने भी रिहाई के बाद सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि आज से मैं किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं हूँ। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी भी आज शाम रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके बारे में भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। शीरी मज़ारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद क्या कहा उस हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो अपडेट दी गई है, शीरी मज़ारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला किया है। शीरी मज़ारी ने इस हवाले से क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। रियासती सिंबल्स होते हैं, जैसे GHQ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे पार्लियामान है, ऐसे स्टेट सिंबल्स पे वायलेंस करना बहुत ज़्यादा मजम्मत इस पे करनी चाहिए सबको, और मैं करती हूँ। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ, और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वो तो आपने सुना। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट अदनान आदिल साहब। बहुत शुक्रिया अदनान साहब आपके वक्त का। सर, पहले तो सेकंड टियर लीडरशिप जो है उसके लोग छोड़कर जा रहे थे, लेकिन अब तो सीनियर लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो अब पार्टी से, सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शाह महमूद कुरैशी के बारे में काफ़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि रिहाई के बाद वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को आप किस जानिब ज़्यादा देख रहे हैं अब? एक तो बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान, उनका मौक़िफ़ है कि लोग पार्टी नहीं छोड़ रहे बल्कि उनसे छुड़वाई जा रही है। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है, लेकिन 9 मई को जो वाक़यात हुए वो तो वाकई काबिल मज़म्मत थे कि आर्मी के जैसे कोर कमांडर हाउस लाहौर पे लोगों ने धावा बोल दिया, और जैसे GHQ के सामने मुजाहरा किया और वहाँ तोड़ फोड़ की, और मुख्तलिफ जगहों पर आर्मी तनसीबात पर, तो ये काबिल मज़म्मत चीज़ें थीं। और बहुत से पार्टी के लोग वाकई समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाज़ जज्बाती लोगों ने खुद ये ब्लंडर किया, या उन्हें वो किसी ट्रैप में आए, जो भी है बहरहाल उन्होंने एक ब्लंडर किया। और इमरान खान ने 27 साल की मेहनत से जो पार्टी बनाई थी, उन्होंने एक दिन के अपनी गलती से, पहाड़ जैसी गलती से उस पर पानी फेर दिया। तो अब उसका नतीजा तो ये निकलना था, और जाहिर है कि रियासत जो है वो इन सब लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाएगी, और हजारों लोग गिरफ्तार हैं। और जो पार्टी के लोग ये समझते हैं, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि हम पे दबाव नहीं है, अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया है, और अगर ज़मीर के मुताबिक किया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि पार्टी के जो तोड़ फोड़ का अमल जारी है, उसमें जो बाअसर मुकामी सियासतदान हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, और जो टेक्नोक्रेट टाइप लोग थे, अब शीरी मज़ारी जो हैं वो कोई पार्टी ऐसे अफराद में शामिल नहीं हैं जो इलेक्शन लड़कर जीतते हैं। वो तो एक टेक्नोक्रेट टाइप एक प्रोफेसर थी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, और वो बुजुर्ग औरत हैं, 72 साल उम्र है उनकी, ब्लड प्रेशर की मरीज भी हैं। तो वो 4 मरतबा उनकी ज़मानत हुई और फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो वो सब ये कैदोबंद की जो मुश्किलात हैं, सोबतें हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकीं। और इस तरह और भी, जैसे आप कह रहे हैं शाह महमूद साहब, हो सकता है कि वो उसकी मजम्मत करें, पार्टी ना छोड़ें, जो 9 अदनान मई के आदिल साहब, जिस वाक़यात तरह हुए। से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से मजम्मत की जा रही है 9 मई के वाक़े को लेकर, जिस तरह से शीरी मज़ारी ने आज ऐलान किया कि वो पार्टी छोड़ रही हैं, सियासत भी छोड़ रही हैं, शाह महमूद कुरैशी का नाम भी सामने आ रहा है कि वो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेड है कि वो आज ऐसा ऐलान कर सकते हैं कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं? ये तवक्को तो कुछ भी की जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि वो दरमियानी रास्ता इख्तियार ठीक। करें, और वो इन वाक़यात की शदीद मजम्मत करें जो 9 मई को हुए थे, हम्म। और शायद वो पार्टी ना छोड़ें, और खामोश बयान हल्फी जमा कराया है उन्होंने, हम्म। और पहले वो और भी लीडर्स ने जमा कराए हैं, और वो बिल्कुल खामोश हैं। हम्म। जो लोग रिहा हुए हैं वो अंडरटेकिंग दे के रिहा हुए हैं कि वो कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। और आप देख रहे हैं कि कुछ PTI के लीडर्स जो हैं वो जब से रिहा हुए हैं बिल्कुल खामोश हैं। तो हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी तो ना छोड़ें, लेकिन खामोश होकर बैठ जाएं,
کیونکہ اس وقت جو پی ٹی آئی ہے وہ بہت مشکل فیز سے گزر رہی ہے. جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس کا یہ لازمی نتیجہ نکلنا تھا، اور اب پارٹی میں بہت بڑے پیمانے پہ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ ہوگی، اور پارٹی جو ہے الیکشن میں کافی ایک کمزور اور نحیف صورتحال میں جائے گی، اور اس کے لیے اب مشکلات چلیں دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف اس پر کیا اسٹریٹجی اپناتی ہے. عدنان صاحب ساتھ رہیے گا. کامران خان بیورو چیف اس وقت اسلام آباد کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. سلمان عابد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر اینالسٹ ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کامران یہ بتائیے گا، شیریں مزاری نے تو پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا، افواہیں یہ گردش کر رہی ہیں، کچھ دیگر سینئر رہنما ہیں وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مجموعی صورتحال ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو لے کر جو افواہیں گردش کر رہی ہیں، کس حد تک صداقت ہے ان میں، اور کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجیز اپنائی جا رہی ہیں؟ اس سلسلے میں کچھ معلوم ہو سکا؟ دیکھیں ابھی شیریں مزاری نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے، اور اس کے بعد اب سے کچھ دیر بعد شاہ محمود قریشی جو ہے وہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے رہا ہوں گے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر انہوں نے ٹاک کرنی ہے. اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شاہ محمود قریشی کی جو رہائی ہے یہ اس کے بعد ممکن ہو سکی ہے کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ بیان حلفی جو ہے وہ جمع کرایا ہے، جس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی، بلکہ آئندہ بھی اس قسم کی کارروائیوں سے دور رہنے کی، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ نہ تو وہ پارٹی کے پلیٹ فارم سے اور نہ ہی انفرادی حیثیت میں ایسی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے اس کے لیے نہ تو کسی کو کہیں گے اور نہ ہی وہ خود اس میں شمولیت اختیار کریں گے. تو یہ ایک ایفیڈیوٹ دینا جو ہے یہ بھی ایک دیکھا جائے تو جب پہلی بار ان کو رہائی کے لیے کہا گیا تھا اور عدالت سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ بیان حلفی دیں، تو یہ کہا گیا تھا کہ شاہ محمود قریشی نے انکار کر دیا تھا، یعنی پہلی دفعہ تو یہ کہا گیا کہ جو انہوں نے وہ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور اصول پسندی کی سیاست کر رہے ہیں. لیکن اب ان کی جو رہائی ممکن ہو رہی ہے وہ اسی ایفیڈیوٹ کے نتیجے میں ہی ممکن ہو رہی ہے، یعنی وہ عدالت کو یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آئندہ اس قسم کی جو یہ توڑ پھوڑ والی کارروائیاں ہیں اور یہ اس میں وہ قطعی طور پہ انوالو نہیں ہوں گے. اب رہ گئی یہ بات کہ وہ آج انہوں نے وہاں سے نکل کے کیا بات کرنی ہے. دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جس کے چانسز کم ہیں کیونکہ ان کا بیان حلفی جو ہے وہ آ چکا ہے، وہ لکھ کے دے چکے ہیں، تو شاید ان کی جس طرح سے پہلے ہوا تھا کہ ایک بار رہائی اور اس کے بعد گرفتاری والا معاملہ جو ہے اس کے بھی چانسز تھے. لیکن اس سے زیادہ چانس یہ ہیں اس بات کے کہ انہوں نے ایک میسج جو ہے وہ کنوے کیا ہے پارٹی کے ہی سرکلز کی جانب سے، جس میں یہ کہا گیا، تمام میڈیا کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل پہنچیں، اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں، 6 بجے ان کی رہائی ہے، اور وہ وہیں پر ہی اسی موقع پر ہی انہوں نے کوئی میڈیا ٹاک بھی کرنی ہے. اب اس میڈیا ٹاک میں کیا بات ہوتی ہے، کیا یہ وہی بات ہوگی جو کہ ابھی شیریں مزاری کہہ کے گئی ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ دیکھنا ہوگا. یہ میڈیا ٹاک کے بعد ہی سامنے آئے گا. سلمان عابد صاحب آپ سے بات کریں گے. پی ٹی آئی میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح سے رہنماؤں کی جانب سے پارٹی چھوڑنے کے اعلانات سامنے آ رہے ہیں. آج شیریں مزاری کا اعلان جو ہے وہ بہت بڑی خبر ہے اور ایسا ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن شیریں مزاری کی جانب سے بھی آج پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا گیا. کہیں نہ کہیں باڈی لینگویج اور سٹیٹمنٹ میں تھوڑا سا فرق، کچھ شکوک و شبہات دیکھے گئے ہیں. عوام میں کہیں نہ کہیں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، جو بولا جا رہا ہے اور جو باڈی لینگویج ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کافی ڈیفینسو پوزیشن پہ چلی گئی ہے. اس کی پارٹی کے لیے، اس کی لیڈرشپ کے لیے 9 مئی کے واقعات کو جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اس لیے سب لوگ تو یہی کہیں گے کہ 9 مئی کے واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے اور غلطی ہوئی ہے، اس سے پارٹی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب جہاں تک لوگوں کا پارٹی چھوڑنے کا معاملہ ہے، دیکھیے یہ کوئی کہانی پاکستان میں نئی نہیں ہے. ہمارے ہاں ہر دور میں اگر آپ دیکھیے تو بڑی پارٹیوں کو اس طرح کے کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پیپلز پارٹی کو بھی سامنا کرنا پڑا، ایم کیو ایم کو بھی کرنا پڑا، پی ایم ایل این کو بھی 2018 کے انتخابات میں کرنا پڑا، 2002 کے انتخابات سے پہلے کرنا پڑا. پھر پی ایم ایل کیو میں جو لوگ آئے تھے وہ بھی پارٹیوں کو چھوڑ کے چلے گئے، اور آج پی ٹی آئی کو بھی یہ بحران کا سامنا ہے. تو مشکل وقت میں جب پارٹیاں وہ بہت برے وقت آتے ہیں، عمومی طور پہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں وہ بڑی تعداد میں اکٹھے نہیں رہتے، اور وہ پھر اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، جہاں ان کو زیادہ فائدہ نظر آتا ہے وہ اپنی پارٹیاں پوزیشنیں بدل لیتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اس کی جوابی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور مزید کتنے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑتے ہیں. اور یقینی طور پہ ایک بڑا دھچکا تو ہوگا کہ انتخابات سے قبل اگر بڑے نام جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑتے ہیں، اور ایک پرسپشن یہ بن جاتا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو پاپولیرٹی ہے وہ اب نیچے کی طرف گئی ہے،
तो उसकी फिर एक कीमत तो जो है वो पीटीआई को अदा करनी पड़ेगी। सही। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि इंतखाबात में जो वोटर होते हैं वो बहरहाल मैटर करते हैं, तो ये भी देखना होगा कि क्या वोटर भी इसी तरीके से मुतासिर हुआ है और वोटर ने भी कहीं अपने आप को अलहदा किया है पीटीआई की सियासत से या नहीं। क्योंकि जब इलेक्शन होंगे तो ये देखना होगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है पीटीआई को वोट डालते हैं। अभी तो बहरहाल ये तो हम कहते हैं कि इमरान खान पॉपुलर लीडर है, लेकिन जब इलेक्शन होगा तो देखना पड़ेगा कि वो जो पॉपुलैरिटी इमरान खान की है वो किस हद तक मेंटेन रहती है और लोग इन तमाम मुश्किलात के बावजूद उनको वोट देते हैं। तो इसलिए पीटीआई इस वक्त एक मुश्किल फेज से गुजर रही है और देखना होगा कि इस मुश्किल फेज से इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के जो बाकी लोग हैं वो किस तरीके से इस सारी सिचुएशन को डील करते हैं। ठीक है सलमान साहब साथ रहिएगा, बाकी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आगे बढ़ने से पहले एक अहम खबर नाज़रीन तक पहुंचाएंगे कि तहरीक इंसाफ की एक और अहम विकेट गिरने का इम्कान है। फयाजुल हसन चौहान की रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। कुछ देर में वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे और मुमकिन तौर पर वो भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। एक के बाद एक विकेट गिर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। फयाजुल हसन चौहान जिन्हें 3MPO के तहत नज़रबंद किया गया था, अब से कुछ देर में वो रिहा होंगे और कुछ देर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वो भी करेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अदनान आदिल साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। इस वक्त जो पार्टी का शिराजा बिखरा है या मज़ीद बिखरने जा रहा है, जो तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, क्या उसको आने वाले वक्त में कुछ फ़ायदा पहुँचा सकेंगी, या जो अभी जिस तरह से सलमान आबिद साहब पॉपुलैरिटी की बात कर रहे थे, क्या मकबूलियत की बेस पर सिंगल हैंडेडली इमरान खान साहब इसको डील कर पाएंगे? अदनान आदिल साहब। इमरान खान को मुश्किल तो पेश आएगी और हो सकता है कि इमरान खान को किसी केस में नाअहल भी कर दिया जाए और वो भी शायद इस काबिल ना रहें कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लें। और जो खबरें आ रही हैं उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अरसे के लिए वो सियासत से अलग हो जाएं खुद ही। और मेरा ख्याल है कि उनकी पार्टी में भी लोगों की अब ये राय होगी कि अगर वो उनके अलग होने से या पीछे बैकग्राउंड में जाने से पार्टी बचती है तो पार्टी को बचा लिया जाए। लेकिन बहरहाल ये एक मुश्किल वक्त तो है। वो इसमें कोई शक नहीं कि अब तक जितने सर्वे हुए हैं उसमें वो इंतहाई पॉपुलर हैं, 60 से 70% लोग उनके हक में राय देते हैं। लेकिन जिस तरह रोज बड़े बड़े लीडर्स उनको छोड़ के जा रहे हैं, उससे उनकी जो इलेक्शन लड़ने की सलाहियत है, पार्टी को मोबिलाइज करने की, वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करने की और कैंपेन चलाने की, वो बहुत ज्यादा मुतासिर होगी। और हमने देखा है माजी में पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ। जैसे ठीक है, अदनान आदिल साहब हमारे साथ ही रहेगा। अतर काज़मी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। अतर काज़मी साहब, आज शीरी मज़ारी के ऐलान सामने आना कि वो पार्टी छोड़ रही हैं, अभी ज़राए ये भी बता रहे हैं कि फयाजुल हसन चौहान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और एक्सपेक्टेड है कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद छोड़ दें। तो ये जो तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, मुझे जो आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कम आ रही है, अगर ये इनसे कहें काइंडली इसको थोड़ा सा ठीक करें। मुझे जो क्वेश्चन समझ आया कि शीरी मज़ारी साहिबा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, जी उसके हवाले से। जी सर, आपके कमेंट्स लेना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम रहनुमा है, साबिक वफाकी वजीर हैं। अगर वो पार्टी को छोड़ के जाएंगी तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि उससे पार्टी के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन पूरी दुनिया में यह भी देखा है कि गुज़िश्ता 3-4 रोज के दौरान कितनी दफा उनको रिहा किया गया, कितनी दफा उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया। जो ही वो रिहा होती थी अदालती हुक्म पे उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो मेरे ख्याल में उन दौरान कैद उन्होंने यकीनन बहुत आजादाना फैसला ये सोचा होगा कि मैं पार्टी को छोड़ दूंगी। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के ही आप चीजों को देख सकते हैं। हाँ, अगर आज वो ये कहती कि मैं पार्टी छोड़ के पीपल्स पार्टी में जा रही हूँ या नून लीग में जा रही हूँ तो शायद थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट होती है। अब जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग छोड़ रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं जी हम सियासत ही नहीं करेंगे। तो लगता ऐसे है कि जमात के ऊपर दबाव है और उस दबाव की एक वजह ये है कि जिस किस्म की हिकमत अमली जमात ने खुद भी अपनाई उसके ऊपर भी लोगों ने बहुत तनकीद की। जो 9 मई के वाक़यात हमने देखे जो कतन काबिल कबूल नहीं है, उसकी वजह से भी जमात के ऊपर दबाव है। और मेरे ख्याल में यकीनन जो है किसी न किसी दबाव के तहत ही जो शीरी मज़ारी साहिबा ने भी ये फैसला किया। आज़म साहब, जो आप बात कर रहे हैं दबाव की, यही बात जो है वो इमरान खान भी करते हैं कि ये प्रेशराइज होने के बाद ये तमाम तर चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। लेकिन बहरहाल
اب تو سینئر لیڈرشپ پر بات آ گئی ہے. فیاض الحسن چوہان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اب سے کچھ دیر میں جب وہ رہا ہوں گے نیوز کانفرنس کریں گے. شاہ محمود قریشی کے بارے میں یہ رومرز ہیں کہ وہ بھی پریس کانفرنس کریں گے اور میڈیا سے بات کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پارٹی چھوڑنے کا یا سیاست چھوڑنے کا وہ اعلان کریں. تو اس تمام تر صورتحال میں کاؤنٹر اسٹریٹجی عمران خان کی جانب سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سامنے آئے گی، یا عمران خان واقعی بیک فٹ پر چلے گئے ہیں اور ایک ڈیفینڈنگ پوزیشن پر جا کر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں اوبیسلی چیزوں کو وہ بھی مانیٹر کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. اگر آپ کی سینئر قیادت آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے تو یقیناً یہ اتنا آسان نہیں ہوتا پھر سیاست میں آگے چیزوں کو آگے لے کے جانا. لیکن اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے یہ کوئی ٹریڈیشنل سیاسی جماعت تو ہے نہیں ہے کہ جس میں بہت زیادہ کوئی سٹرکچر ہے. خان صاحب اس وقت ایک طرح سے پوری پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. خان صاحب کی اپنی مقبولیت ہے. یہ المیہ رہا ہے پاکستان کے اندر کی سیاسی جماعتیں، چاہے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، یہ شخصیات کے اوپر ان کی مقبولیت ہوتی ہے. جتنی کسی بھی شخص کی مقبولیت ہو، جس لیڈر کی ہو، اس کی جماعت کی اتنی مقبولیت ہوتی ہے. تو اس وقت جو ایک ووٹ ہے، ایک جو لہر ہے، جو عوام کی ایک سپورٹ ہے، وہ خان صاحب کے ساتھ ہے. اس طرح کے اقدامات سے کیا اس میں کمی آئے گی؟ مجھے نہیں لگتا. صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو روکنا چاہوں گا، ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے. دیگر مہمان صاحب سلمان عابد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کامران خان بیورو چیف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. شیریں مزاری کی جانب سے آج اعلان کیا گیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑی ہیں اور ایکسپیکٹڈ ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ فیاض الحسن چوہان بھی کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں. اس پہ بات کریں گے. کامران خان بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہے. کامران بتائیے گا کیا لگتا ہے آپ کو، فیاض الحسن چوہان کی جانب سے بھی ایسے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ سکتے ہیں، کتنی صداقت ہے اس چیز میں؟ جی بالکل، جو ہمیں انویٹیشن آیا ہے وہ فیاض الحسن کی جانب سے اور پی ٹی آئی کے سرکلز کی جانب سے آیا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فیاض الحسن چوہان بھی آج میڈیا سے ایک اہم انہوں نے ٹاک کرنی ہے. اور ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ فیاض الحسن نے بھی ایسا ہی فیصلہ کیا ہے جیسا کہ شیریں مزاری نے کیا کہ وہ تحریک انصاف کو خیر بات کہنے جا رہے ہیں. اس کا حتمی فیصلہ تو وہ خود ہی بتائیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ 9 مئی کے بعد سے جو سلسلہ چلا ہے اور اس کے بعد سے جس طریقے سے گرفتاریوں کا سلسلہ ہے، جس کو عمران خان صاحب اور جو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ دباؤ ہے جس کے تحت جو ہے وہ ان کی پارٹی کو منتشر کیا جا رہا ہے اور پارٹی میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے، جس کے باعث پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، دھڑے بندیوں کا شکار ہے. تو یہی وہ معاملہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد میں تو یہ کہوں گا کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں، جو آج رہا ہو رہے ہیں، اگرچہ وہ عدالتی حکم پر رہا ہو رہے ہیں، انہوں نے بھی میڈیا ٹاک کرنی ہے. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ بھی وہ کیا انہوں نے میڈیا سے ایسی کیا بات کہنی ہے جس کے لیے جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے قریبی حلقوں نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ 6 بجے جو ہے وہ وہاں میڈیا جو ہے وہ وہاں پر پہنچے اڈیالہ جیل کے باہر، کیونکہ انہوں نے ایک اہم اعلان کرنا ہے. وہ اہم اعلان کیا ہو سکتا ہے اس صورتحال میں ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے. آج شیریں مزاری، فیاض الحسن چوہان اور یہ شاہ محمود قریشی تک محدود نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جو 9 مئی کے بعد سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا ہے ایک کے بعد وہ ایک بھی لوگ سامنے آ آئندہ رہے ہیں. جمشید چیمہ، مسرت جمشید چیمہ، ان کے وکلاء کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور باقاعدہ اعلان ہونا ہے ابھی. اطہر کاظمی صاحب، یقیناً جو پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی حلقے ہیں وہاں پر بھی یہ سب کچھ اس وقت ڈسکس ہو رہا ہوگا، تمام تر سچویشن خان صاحب اس کو خود ایڈریس کر رہے ہوں گے. ابھی بحیثیت مجموعی پارٹی کی سیاست کہاں پر ہے؟ اور آنے والے دنوں میں ابھی جس طرح سے بات کر رہے تھے عدنان عادل صاحب کے بہت کمزور اور نحیف شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید آنے والے انتخابات جب بھی ہوں گے تو بہت کمزوری کے ساتھ جو ہے وہ ان انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف جائے گی. ایگری کرتے ہیں؟ اطہر کاظمی صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ اطہر کاظمی صاحب سے غالباً رابطہ منقطع ہوا ہے. عدنان عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان عادل صاحب فرمائیے گا، بحیثیت مجموعی پارٹی کی سیاست اس وقت کہاں پر موجود ہے؟ یقیناً ابھی جس طرح سے میں نے بات کی کہ پارٹی کے اندرونی حلقوں میں بھی یہ تمام تر چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور عمران خان صاحب خود بھی اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، پرسنلی اس کو دیکھ رہے ہیں.
تو آنے والے دنوں میں یہ سیاست کہاں پر ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں پاپولر تو بہت ہیں عوام میں، اور لیکن عمران خان صاحب کی جو سیاسی مووز ہیں وہ کمزور رہی ہیں، ہم نے دیکھا مثلاً قومی اسمبلی سے جذبات میں آ کر استعفے دے دینا، ورنہ وہ اتنی 1-2 ووٹوں کا فرق تھا، وہ اسمبلی میں بیٹھے رہتے تو بہت زوردار اپوزیشن کرتے، حکومت کو منمانی کرنے کا موقع نہ ملتا اور کسی وقت جوڑ توڑ کر کے وہ دوبارہ اپنی حکومت بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ اتنی بڑی تعداد میں استعفے دے دیں گے تو شاید پھر الیکشن کروانے پہ مجبور ہو جائے گی حکومت، جو کہ نہیں ہوئی۔ انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، پھر اس طرح انہوں نے بہت سمجھایا، بہت لوگوں نے سمجھایا کہ آپ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں نہ توڑیں، لیکن وہ انہوں نے توڑ دیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے کارکنوں کی زندگی مشکل ہو گئی، ان کے اوپر کیسز بننا شروع ہو گئے، تو انہوں نے غلط فیصلے جو کیے اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ گو وہ عوام میں بہت پاپولر ہیں، انہوں جو بھی کام کرتے ہیں عوام میں پاپولر رہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کیس میں وہ نااہل قرار دے دیے جائیں یا ان کی پارٹی پہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس کی بنیاد پہ کوئی پابندی، بے شک وہ عارضی پابندی بھی لگ جائے، تو پھر بھی ان کے لیے اگلا الیکشن میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک اکثریتی پارٹی کے طور پر تحریک انصاف ابھر سکے گی، اور جس طرح الیکٹیبلز انہیں چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ پاپولر ہونا اور بات ہے، الیکشن کے دن ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن پر لے کر جانا اور وہ سارے الیکشن کا انتظام کرنا وہ ایک دوسری چیز ہوتی ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اگر ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سارے حالات پیدا ہوئے ہیں 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے، تحریک انصاف نے ایک بلنڈر کیا اور خود موقع دے دیا اپنے اپوزیشن پارٹیز کو، اپنی مخالف پارٹیوں کو، کہ اس پہ کریک ڈاؤن کیا جائے اور اس کو توڑ عطا پھوڑ کاظمی دیا جائے۔ صاحب، اب جس طرح سے جس تیزی سے یہ تبدیلی رونما ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، سینئر لیڈران کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے اعلانات سامنے آ رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، وہ اس تبدیلی کو کیسے دیکھیں گے؟ کیا ووٹ بینک پہ کوئی اثر پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کے؟ دیکھیں، جہاں تک خان صاحب کی اپنی سپورٹ کا تعلق ہے یا ان کے ووٹر کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال اس سے کوئی اثر پڑے گا، اس لیے کہ جس طریقے سے یہ لوگ جماعت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ گرفتار ہوتا ہے بندہ اور اس کے بعد ایک دم سے خبر آتی ہے کہ جی اب وہ جماعت کو چھوڑ رہا ہے، تو اس طرح تو لگتا یہ ہے کہ وہ جو سمپتھی کا ووٹ تھا، بہت سارے ایسے لوگ جو خان صاحب کی پالیسیز کے اوپر بھی تنقید کرتے رہے، خصوصاً 9 مئی کے واقعہ کے بعد بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف پہ تنقید بھی ہوئی۔ اب وہ جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ مصنوعی طریقے سے کریٹ کیا جا رہا ہے سب کچھ، مطلب کہ جماعت کو چھوڑنے کا یہ معاملہ، بالکل۔ تو اس کی وجہ سے میرے خیال میں ان کے ساتھ تھوڑا سا سمپتھی کا ووٹ بھی ہوگا، اور لوگوں کے اس حوالے سے ہوگا کہ یہ کیا آخر ایسا کیا ہو گیا کہ اچانک جو شیریں مزاری صاحب جنہوں نے 3 دفعہ تو گرفتاری برداشت کی، لیکن آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں پھر انہوں نے اپنے مرحوم ہسبینڈ کا بھی ذکر کیا، اپنی والدہ کا بھی ذکر کیا اور بیٹی کا بھی، تو سامنے نظر آ رہا تھا کہ وہ انڈر پریشر ہیں، ان کے اوپر دباؤ تھا، وہ مزید یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتی، تو ایسے ہی لگ رہا ہے۔ فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ اس سے خان صاحب کے ووٹر سپورٹر پہ کوئی اثر پڑے گا، لیکن ہاں جماعت کے لیے یقیناً سینئر قائدین کا جانا یقیناً جماعت کے لیے جو ہے اس سے مشکلات کاظمی صاحب، لیکن جب الیکٹیبلز چھوڑ کر جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ووٹ بینک تو بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اس پر بھی میں آپ کی رائے لوں گا۔ سلمان عابد صاحب یہ فرمائے گا، ابھی پاپولیرٹی کی بات ہو رہی تھی، کیا پاپولیرٹی پارٹی کے سروائیول کے لیے کافی ہوگی؟ سلمان عابد صاحب، سلمان عابد صاحب سے بھی غالباً رابطہ منقطع ہوا ہے۔ عدنان عادل صاحب، یہی سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی پارٹی کے سروائیول کے لیے کافی ہے؟ ہو تو وہ کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دے تو وہ جیت جاتا ہے۔ ایک زمانے میں ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ جس کو ٹکٹ دیتے تھے وہ جیت جاتا تھا، وہ انتہائی پاپولر تھے۔ پھر بے نظیر بھٹو کو ٹرانسفر ہو گئی ان کی مقبولیت جو ہے، تو اگر تو فری فیئر الیکشن ہوتا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ عمران خان جو ہیں اور ان کی پارٹی جو ہے وہ بڑی تعداد میں سیٹیں جیت سکتی ہیں، لیکن اگر اس طرح کا ماحول ہے کہ لوگ چھوڑ رہے ہیں یا وہ جس کو ٹکٹ دیتے ہیں اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تو بہت ہتھیار ایسے ہیں جو حکومت کے ترکش میں بہت سے تیر ہیں، اور یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو اگلے الیکشن میں ایسا ماحول بنایا جائے گا کہ وہ اکثریت حاصل نہ کر سکے۔ اگر تمام جماعتیں مل کر 13 جماعتیں جیسے اس وقت حکومت میں ہیں اس کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ تحریک انصاف جو ہے
وہ اکثریت حاصل نہ کر سکے، کیونکہ الیکٹیبلز کی جو ووٹرز کو موبلائز الیکشن کے دن جو میکینکس ہوتی ہے الیکشن کی، ووٹرز کو موبلائز کرنے کی صلاحیت ہے، وہ تو متاثر ہوتی ہے، مگر یہ کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو پابندی لگ جائے 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے، یا عمران خان پہ کوئی پابندی لگ جائے، یا وہ ان کو کسی مقدمے میں جیل ہو جائے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بہرحال ایک بات تو ہے کہ جس طرح کی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے، اس سے اب الیکشن تو ہو جائیں گے، کیونکہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اکتوبر میں بھی شاید الیکشن نہ ہوں، کیونکہ حکومتی پارٹیوں کو ڈر ہے کہ وہ ہار جائیں گے، لیکن اب جس طرح تیزی سے تحریک انصاف کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے یا وہ خود ٹوٹ پھوٹ رہی ہے، اس کے سلمان بعد عابد اب صاحب، حکومتیں یہ جو ٹائم ابھی چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی مشکل اور کٹھن ٹائم ہے، ایسے میں بڑے اہم فیصلے پاکستان تحریک انصاف کو بڑے سوچ سمجھ کے کرنے پڑیں گے۔ شاہ محمود قریشی کا جیسا کہ نام سامنے آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں، تو کچھ انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ وہ کرنے جا رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو، کیا انکشافات سامنے آ سکتے ہیں؟ میرے پاس غیب کا علم تو نہیں ہے کہ وہ کوئی جو پریشر ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں پر، پی ٹی آئی کے اور ان کی مرکزی قیادت پر، اس میں یہ استعفے متوقع نظر آ رہے ہیں اور زیادہ لوگ استعفیٰ دینے کی طرف جا رہے ہیں، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے، لیکن اب مجھے نہیں معلوم کہ اس پہ یہ کس طرح سے پاکستان میں کچھ جشن کا سما ہے۔ یہ تو پاکستانی سیاست اور جمہوریت کے اوپر بہت جو لگ رہے ہیں، اور عدنان عادل نے ٹھیک کہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے انتخابات کا جو ماحول جو بننا ہے اس میں پی ٹی آئی کو غیر اہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ممکن ہے اس کے نتائج شاید وہ نکل پائیں جو وہ چاہتے ہیں، اور ممکن ہے وہ نتائج بھی نہ نکل سکیں جو وہ چاہتے ہوں۔ یہ پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ کس طرح سے عمران خان اپنی نئی اسٹریٹجی جو ہے ان لوگوں کے بعد بنائیں گے۔ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے، ماضی میں جب لوگ پارٹیاں چھوڑتے تھے تو وہ کسی اور سیاسی جماعت کو جوائن کرتے تھے اور باقاعدہ اعلان کرتے تھے کہ ہم فلاں جماعت میں جا رہے ہیں اور اس جماعت کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس بار ذرا دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں وہ سیاست سے ہی لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، وہ کسی جماعت میں نہیں جا رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست ہی چھوڑ رہے ہیں، اور عمران خان نے آج کہا ہے کہ جو لوگ یہ سیاست چھوڑ رہے ہیں وہ جلد ہی دوبارہ پارٹی میں واپس آ جائیں گے جب پارٹی پر مشکل وقت گزر جائے گا۔ تو لیٹس سی کہ اس طرح سے پوری اسٹریٹجی کو کس طرح سے لیڈ کیا جاتا ہے، اور عدنان عادل کے بقول کہ وہ عمران خان کو نااہل کرنا ہے یا ان کو باہر بھیجنا ہے، اگر وہ ہو گیا تو پھر انتخابات کی حیثیت بھی بے معنی ہو جائے گی، لوگ انتخابات کے نتائج کو بھی اس طرح سے تسلیم نہیں کریں گے۔ تو عمران خان کا تو میدان میں رہنا بہت ضروری ہوگا اگر آپ انتخابات کو شفاف بنانا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ کاظمی صاحب، مختصر کمنٹ آپ کا جو ہے وہ چاہوں گا، یہ فرمائیے گا جب بھی کسی پارٹی کو بنانا ہوتا ہے، جتوانا ہوتا ہے، تو الیکٹیبلز کو لایا جاتا ہے، وہاں پر الیکٹیبلز کے سر پر وہ پارٹی جیتتی ہے۔ اب اگر الیکٹیبلز ہی نہیں ہوں گے تو پھر ووٹ بینک کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ جو ووٹ بینک ہے وہ تو سب الیکٹیبلز کا ہے۔ نہیں، اب صورتحال کافی چینج ہو گئی ہے۔ دیکھیں جس طرح کی ہم نے سرچ دیکھی، جو ہم نے بائی الیکشن دیکھے پنجاب کے اندر، الیکٹیبلز تو سارے ایک طرف تھے، یہ سارے وہ الیکٹیبلز تھے جو جماعت کو چھوڑ کے جا کے دوسری طرف گئے، پھر ساری جماعتوں کے وہ مشترکہ امیدوار تھے، لیکن عوام کے اندر ایک ریزنٹمنٹ تھی، ایک غصہ تھا، اور پھر وہ ووٹ انہوں نے ڈالا اور سارے الیکٹیبلز کو فارغ کیا۔ یہ ایشو یہ ہے کہ وہ جو الیکٹیبلز ہیں نا 30-40 جو کبھی ادھر کر دیے جاتے ہیں کبھی ادھر کر دیے جاتے ہیں، ان کو ہی نیوٹرلائز کر دیا گیا تھا پنجاب کے الیکشنز کے اندر، وہ خود ہی بے وقت ہو گئے تھے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ الیکٹیبلز کے جانے سے کوئی اثر پڑے گا، لیکن یہ فیصلہ اگر کر لیا گیا ہے، جس طرح دیکھیں جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے لوگوں کی تبصرے سن لیں، باخبر صحافیوں کی ٹویٹس پڑھ لیں، وہ بار بار آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ان کو کون بتا رہا تھا کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو یہ ایشو ہے نا، پر یہ جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ کسی بھی دوسری جماعت میں نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے، پریشر ہے، ہم جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کسی اور کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ وہ کیوں نہیں مل رہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ عوامی رد عمل آئے گا، عوامی بیک لیش آئے گا، اس وجہ سے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں مل رہے۔ چلیں، پریشر ہے یا نہیں ہے یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال اس وقت سب کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بغیر کسی پریشر کے پارٹی چھوڑ رہے ہیں، سیاست چھوڑ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، اظہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عدنان عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سلمان عابد صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، عبدالرشید کامران خان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ ابھی میں ایک بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے عمران خان کی نیب میں پیشی کی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی 8 مقدمات میں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ضمانت منظور کر لی ہے۔ درخواست ضمانت پر انسداد دہشت گردی کے جج جواد عباس نے سماعت کی، اور عمران خان کے وکیل سلمان صفتر نے عدالت کو بتایا ہم تفتیشی افسر کو تمام بیانات دے چکے ہیں،
JIT عمران خان کو شامل تفتیش کر چکی ہے اور تفتیشی افسران کے لیے دستخط شدہ بیانات آ گئے ہیں۔ اگر ان کے مزید بھی کوئی سوال ہیں تو ہم ان سے تعاون کریں گے۔ عمران خان کے وکیل نے عدالت سے ایک ہی دن دلائل کی اجازت مانگی تو عدالت نے ریمارکس دیے، آپ ایک کیس میں تو دلائل دے سکتے ہیں، جس پر سلمان صفدر نے کہا کہ ہم نے نیب میں بھی پیش ہونا ہے۔ عمران خان کے اہلیہ ساتھ ہیں، عدالت اجازت دے تو آئندہ سماعت پر دلائل دوں گا۔ اس موقع پر انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے کمرہ عدالت میں ہی شامل تفتیش کر لیا۔ عمران خان اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے ہمراہ لاہور سے اسلام آباد کے احتساب عدالت پہنچے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کی۔ وکیل خواجہ حارث اور بیرسٹر گوہر کی جانب سے دائر درخواست کی صدا کی گئی کہ نیب کی جانب سے ملزمہ بشرا عمران کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ عدالت بشرا عمران کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کرے۔ عدالت نے بشرا بی بی کے 5 لاکھ منچلکوں کے عوض 31 مئی تک درخواست ضمانت منظور کر لی۔ اسی بارے میں بات کریں گے، بیورو چیف کامران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، یاسر حسین ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، پہلے آپ کی جانب آتا ہوں، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج صبح عمران خان اور بشرا بی بی یہاں پر پہنچے تھے پیشی کے لیے، کیا احوال رہا پیشی کے دوران، کیا کارروائی ہوئی؟ جی دیکھیں، آج ہمیشہ کی طرح اگر وہ جیسے آتے تھے ہمیشہ قافلہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، کارکنوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ہمراہ ہوتی تھی جو کہ لاہور زمان پارک سے روانہ ہو کر اسلام آباد پہنچتے تھے، ان کا باقاعدہ استقبال کیا جاتا تھا۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ صرف عمران خان 2 گاڑیوں پر مشتمل اسلام آباد آئے، اس کے بعد وہ جوڈیشل کمپلیکس گئے، جس کے بعد وہ نیب عدالت میں پیش ہوئے۔ نیب عدالت میں ان کا کافی وقت گزرا، تقریباً 4.5 گھنٹے وہ نیب عدالت میں ہی موجود رہے۔ جب وہ نیب عدالت پہنچے تو تقریباً 15 سے 20 منٹ تک ان کی گاڑی جو تھی نیب عدالت کے باہر، نیب آفس کے باہر ہی موجود رہی۔ جس وقت ان کو اندر آنے کی اجازت دی تو بشرا بی بی ان کے ہمراہ ہی تھی، لیکن بشرا بی بی کچھ ہی دیر بعد اندر وہ پانی اور جوس پینے کے بعد وہ باہر آ کر عمران خان کی گاڑی میں ہی بیٹھ گئیں۔ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب کی جو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تھی انہوں نے عمران خان کے سامنے 20 سوالات رکھے تھے، جس پر ان کے حوالے سے جو القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے گئے تھے اس حوالے سے انہوں نے وہ سوالات رکھے۔ لیکن ہمارے ذرائع کا یہ بھی ساتھ ساتھ کہنا ہے کہ جب عمران خان تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے اس ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان کو کئی بار نوٹس جاری کیے گئے لیکن وہ پیش نہ ہوئے۔ اب جو لاسٹ نوٹس جو تھا وہ 18 مئی کا تھا، اس میں بھی عمران خان پیش نہیں ہوئے۔ تو عمران خان نے اپنے دفاع میں یہی کہا کہ ان کے حوالے سے آج کل جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس لیے وہ آنا ان کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ لیکن جب آپ لوگوں نے انتہائی سخت ریمارکس دیے تو انہوں نے آج یہ فیصلہ کیا کہ وہ نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے۔ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کئی ایسے القادر ٹرسٹ اور جو دیگر ایسے دستاویزات تھے ان کی فوٹو کاپیز جو ہیں وہ 6 رکنی جو تحقیقاتی کمیٹی ہے ان کو پیش کر دیے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو کچھ اور معاملات بھی تھے وہ بھی ان کے سامنے انہوں نے بات تمام طور کھل کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب کی جانب سے جو اب اعلامیہ جاری ہوگا، جو پریس ریلیز جاری ہوگی یا عمران خان کو دوبارہ طلب کیا جائے گا، وہ کون سی ڈیٹ ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، بات کریں گے اب کامران خان بھی ہمارے سے موجود ہے۔ کامران بتائے گا، آج نیب کی جانب سے عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا تھا القادر ٹرسٹ کیس میں، جس میں 4 گھنٹے نیب کی جانب سے سوالات پوچھے گئے، تفتیش کی گئی، کوئی اہم پیش رفت سامنے آئی؟ جی بالکل، دیکھیے یہ القادر ٹرسٹ وہی کیس ہے جس میں کہ عمران خان کی ایک بار اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتاری بھی ہو چکی ہے، تو اسی میں ان کو ضمانت ملی تھی اور اس سے پہلے بھی جب وہ یہ آ رہے تھے تو اسی کیس کے لیے آ رہے تھے۔ اب یہ اسی کیس میں نیب میں چونکہ یہ شامل نہیں ہو رہے تھے انکوائری میں، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ اس نیب کی تفتیش کو انہوں نے جوائن کیا ہے۔ اس کے لیے ان کو پہلے 18 تاریخ کو نوٹس گیا تھا کہ 18 تاریخ کو پیش ہوں، اس وقت اس کی تعمیل جو ہے وہ نہیں ہو سکی، تو پھر ایک نیا نوٹس گیا تھا جو کہ آج کے لیے یعنی 23 تاریخ کے لیے تھا، جس میں ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ خود بھی آئیں گے بذات خود اور اپنے ساتھ تمام اپنے جو منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ہے، جتنے اثاثے ہیں، ان تمام کی تفصیلات جو ہے وہ بھی لے کر آئیں گے۔ اور نہ صرف یہ کہا تھا کہ آپ اپنی جائیدادوں کی تفصیل لائیں گے بلکہ یہ کہا تھا کہ آپ اپنی بیگمات کی، اپنے بچوں کی، اپنی بہنوں، اپنے بہنوئیوں اور آپ کے زیر کفالت جتنے بھی افراد ہیں جو آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں ان کی بھی جو تمام معلومات جو ہیں، یعنی ان کے اثاثوں کی تفصیل، ان کے بینک اکاؤنٹس وغیرہ، اور انہوں نے جو ٹرانزیکشن وغیرہ آپس میں جو لین دین کیا ہے وہ ساتھ لے کر آئیں گے۔ پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے لیے جو جتنے بھی آپ کو ڈونیشنز ملے ہیں، جو بھی آپ نے لیے ہیں، اور خاص طور پر ایک پراپرٹی ٹائکون کا حوالہ دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ آپ نے جو لین دین کیا اس کی ساری ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس کی ڈیٹس جو ہیں وہ لے کر آئیں، اور خاص طور پر جو تحفے تحائف میں بھی اگر کوئی اس قسم کا تبادلہ ہوا ہے تو وہ بھی لے کر آئیں۔
جائے، کیونکہ یہ کیس تھا ہی یہی کہ کہا یہ جا رہا تھا، الزام عمران خان صاحب پر الزام یہ ہے اور ان کی اہلیہ پر بھی کہ چونکہ یہ عمران خان اور ان کی اہلیہ دونوں جو ہیں یہ القادر ٹرسٹ کی ٹرسٹیز ہیں، تو یہ ان پر الزام یہ تھا کہ بس بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ جو کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کو واپس کیے تھے کہ یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے، ہم آپ کے قومی خزانے میں واپس دے رہے ہیں، تو یہ قومی خزانے میں واپس نہیں کرایا گیا بلکہ کابینہ سے ایک منظوری لے کے یہ پیسہ جو تھا ایک پراپرٹی ٹائکون کی جو لائبلٹی تھا اس کے لیے یہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا گیا۔ تو اس پر یہ اور اس کے الزام یہ تھا کہ اس کے لیے عمران خان نے القادر ٹرسٹ کے لیے اس کی القادر یونیورسٹی کے لیے وقت زمین، ہمارے پاس بہت کم ہے، مختصراً یہ بتائیے گا کہ جو جوابات عمران خان کی جانب سے یہاں پر دیے گئے اس تفتیش کے دوران، کیا عدالت یا وہ جو نیب کی ٹیم تھی اس سے کسی حد تک مطمئن ہوئی یا دوبارہ بھی جو ہے وہ کال اپ نوٹس دیا گیا ہے؟ جی دیکھیے، یہ وہ تفتیش ہے جو اس قسم کے کیسز میں جو کہ جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ جو کورسپونڈنس ہے وہ ہے، اس میں جو ان کے اپنی ٹرانزیکشنز ہیں اور اس کے علاوہ اس میں کابینہ کی جو منٹس ہوتے ہیں میٹنگ کے وہ بھی جو ہے وہ ثبوت کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ اس کا دائرہ جو ہے بہت وسیع ہے۔ یہ ایک پیشی کے اندر اگرچہ انہوں نے آج 3 سے 4 گھنٹے جو ہیں وہ وہاں پر گزارے ہیں اور لیکن یہ ایک پیشی میں یا ایک تفتیشی سیشن میں یہ کم از کم یہ تفتیش جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ ہے کہ نیب کے اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوگا جس میں وہ بتائیں گے کہ ہاں ہم نے کیا تفتیش کی ہے، کیا جو سوالات کے جوابات آئے وہ اس سے وہ مطمئن ہیں اور کیا جو ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پیش کیے گئے جو مانگے گئے تھے اس سے وہ تفتیشی ٹیم کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کے بعد ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ تو اب یہ سب کچھ اعلامیہ میں سامنے آئے گا۔ بہت شکریہ بیورو چیف کامران خان ہمارے ساتھ موجود تھے، یاسر حسین ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، تمام تر صورتحال اور اپڈیٹ سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔